जा जाए। ये आंखों को बेपरवाह ना छोड़ो, ये कानों को बेपरवाह ना छोड़े। मुझे क्यों सुनना है हराम? अल्लाह ने कान इसलिए नहीं दिए। सुनना है तो तिलावत सुनिए, नाते सुनिए, उलमाए अहले सुन्नत के आशिकाने रसूल उलमा के बयान सुनिए। और तीसरी चीज जबान। नबी पाक अलैहिस्सलाम से एक बार सवाल किया गया। एक सहाबी ने पूछा, हुजूर आप मुझ पर सबसे ज्यादा किस चीज का खौफ रखते हैं? नबी पाक ने अपनी जबान अकदस पकड़कर फरमाया, इसे। सबसे ज्यादा सेंसिटिव। आपको पता है जिस्म के बाकी आज़ा तो ओपन हैं, जबान वो है जिसके 32 पहरेदार हैं, और किसी बॉडी पार्ट के 32 पहरेदार नहीं है। 32 दांतों से कंट्रोल किया गया उसको, मगर वो 32 पहरेदारों को तोड़कर भी जब चलती है ना, तो पता नहीं किसी का घर तोड़ देती है, किसी का दिल तोड़ देती है, किसी से झगड़ा कर देती है, किसी से पार्टनरशिप खत्म कर देती है, बीवी को तलाक दे देती है। जबान क्या कुछ नहीं कर सकती। खुदा की कसम ये नेमत भी कमाल की है। अगर इस नेमत का सही इस्तेमाल कर लिया जाए तो बैठे बैठे नेकियों का अंबार लग सकता है। सब मिलकर कहिए सुभान अल्लाह, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। कितनी देर लगी? 30 सेकंड भी नहीं लगे हैं। बैठे बैठे क्या कमा लिया पता है आपको? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सच्चे वादे हैं। जो एक बार सुभान अल्लाह कहे जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता है। एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहे जन्नत में दरख्त लग गया। एक बार अल्लाहु अकबर कहे जन्नत में दरख्त लग गया। अफजलु जिक्र कहा गया ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं बैठा रहूं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहूं, बैठा रहूं सुभान अल्लाह पढ़ता रहूं, बैठा रहूं अल्लाहु अकबर पढ़ता रहूं। नबी ये पाक फरमाते जन्नत के खजानों में से, जन्नत की कियारियों में से अगर किसी को कुछ चुनना है तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ ले। ये जन्नत के खजानों में से खजाना है। हदीस पाक का मजमून है। कितना आसान है, वाकई कमाल की नेमत है। लेकिन प्रॉब्लम यह है इस नेमत का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। इस नेमत से कोई फायदा उठाने की बजाय गुनाह कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, बेहयाई की बातें हो रही हैं, गीबतें हो रही हैं, झूठ बोल रहे हैं। ना करें ऐसा, मारे जाएंगे। ये जबान गुनाहों की अंबार लगा देती है। किसी का दिल तोड़ने से पहले सोचो कि तलवार का जख्म तो भर जाएगा, जबान का जख्म नहीं भरता है। आप जिंदगी में कई बार बोलकर पछताए होंगे कि यार काश चुप रह जाता। कभी खामोश रहकर नहीं पछताए होंगे। हाँ, बोलकर यार क्या यार क्यों बोल दिया, दुश्मनी हो गई, रिश्ता टूट गया, पार्टनरशिप खत्म हो गई, गुस्से में यार निकल गया जबान से, तो पहले सोचते ना। ये जो दावत इस्लामी के माहौल में बड़ा प्यारा एक नारा अमीर अहले सुन्नत लगाते हैं। क्या नारा है? पहले तोलो बाद में बोलो। या तो एहसास ही नहीं, हम तो बोलने के बाद तोल रहे होते हैं, सही बोला गलत बोला, भाई पहले तोलना था ना। तो काश ये एहतियात नसीब हो जाए। तो इन 3 चीजों को बचाइए गुनाहों से, आप बहुत सारे गुनाहों से बच जाएंगे। वैसे और भी चीजें हैं, लेकिन अगर आपने इन 3 चीजों पर कंट्रोल करने का जहन बना दिया कि आंख से हराम नहीं देखूंगा, कान से हराम नहीं सुनूंगा, जबान से हराम नहीं बोलूंगा, इन तीनों को अच्छे कामों में इस्तेमाल करूंगा। कुरान कह रहा है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है। लेकिन अब अगला हिस्सा, अल्लाहु अकबर वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तुम्हें इस हालत में मौत ना आए कि तुम मुसलमान ना हो। मरना है तो ईमान के साथ मरना है। ये बड़ा नाजुक मरहला है। लोग कहेंगे जनाब इसमें क्या बड़ी बात है, मैं हूं ही मुसलमान, मरूंगा तो मुसलमान ही मरूंगा ना। इतना आसान नहीं है। हाँ, आओ पहले पीराने पीर का जिक्र करते हैं। गौसे पाक तो वलियों के सरदार हैं ना, उनके सदके इंशाअल्लाह हमारे ईमानों की हिफाजत होगी। मगर सुनो पीराने पीर का आलम क्या है, खौफे खुदा का आलम क्या है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को एक बार हरम काबा में देखा गया, कंकरियों पर सर रखे हैं और रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, ऐ रब्बे करीम मुझे बख्श दे, अगर मैं सजा का हकदार हूं तो बरोज़े कयामत मुझे अंधा उठाना कि नेकूकार लोगों के सामने शर्मिंदा ना हूं। खौफे खुदा इसको कहते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है। अरे मैं गुनाहगारों का सरदार, मुझे शर्म नहीं आती अपने आमाल पर। वो वलियों के सरदार हैं और अल्लाह से कह रहे हैं या अल्लाह अगर मेरे गुनाह ज्यादा हैं तो अंधा उठाइयो,
میں شرمندہ نہ ہو جاؤں. آئے ہائے یہ ہوتے ہیں اللہ والے. آگے سنو غوث پاک اگلی آیت ہے نا بلا تموتن الا وانتم مسلمون. اس آیت کا اگلا جز سنو میرے پیرانے پیر کو کیسا خوف تھا. ایک بار عید کا دن ہے, غوث پاک کہہ رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں آج عید کا دن ہے, عید کا دن ہے. عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائے. ان کو اتنی فکر ہے ایمان پر موت کی کہ قبر میں ایمان سلامت لے کر جانا. جب مجھے اور آپ کو یہ فکر ہے, آپ کو پتا ہے ساری زندگی روزے رکھے, ساری زندگی نمازیں پڑھی, صدقہ خیرات حج, ساری زندگی نمازیں پڑھی, اور اگر مرنے سے پہلے ایمان چلا گیا نا تو یہ سب کچھ زیرو ہو جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے ہر بندہ اس حالت پر اٹھایا جائے گا جس پر مرے گا. اب یہاں دو باتیں ہیں, ایمان پر مرے گا تو ایمان پر اٹھایا جائے گا, کفر پر مرے گا کفر پر اٹھایا جائے گا. ایمان بھی بچانا ہے. اور ایک اور بات سوچئے, شراب کے نشے میں مرے گا تو نشے میں اٹھایا جائے گا. فلم دیکھتے دیکھتے مرے گا تو کس حالت میں اٹھے گا. بدکاری کرتے کرتے مرے گا تو کس حالت میں اٹھے گا. جوا کھیلتے کھیلتے مرے گا تو کس حالت میں اٹھے گا. سوچئے. آپ کہیں گے نہیں بھائی ٹھیک ہے میں غلط کام کرتا ہوں مگر اس وقت کیسے مروں گا. تو آپ میں سے کسی کے پاس اختیار ہے کہ آپ اپنی چوائس سے مر سکتے ہیں کہ ملک الموت آ گیا اور کوئی شراب پی رہے, نہیں بھائی ابھی نہیں آنا, تھوڑی دیر بعد میں ذرا نشہ اتار لوں. یو ہیو ٹائم, یو ہیو اتھارٹی. کسی کو پتا ہے میں کب مروں گا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. بھول گئے آپ جہاز میں موت ہوتی ہے. پچھلے دنوں کی بات ہے, ہم جرمنی میں تھے, ہمارے ایک بہت اچھے ساتھی دوست جاننے والے تھے, 35,000 فٹ کی بلندی پہ جہاز میں ان کو ہارٹ اٹیک ہوا, ان کا انتقال ہو گیا. ارے چلو جہاز کو چھوڑو, ہزاروں میٹر سمندر کے نیچے بھی تو موت آئی تھی نا, بھول گئے. تھوڑے دنوں پہلے کا ہی واقعہ ہے نا, لاکھوں ڈالر دے کر اس جگہ پہنچے جہاں موت لکھی ہوئی تھی. باپ بیٹا پاکستانی مسلمان, اگر وہ ایمان پر گئے تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے, گناہ معاف فرمائے, ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے. لیکن سوچو کدھر بھی موت آ سکتی ہے. کتنی پلاننگز تھی ان کی کہ یہ دیکھیں گے وہ دیکھیں گے, ویڈیو بنائیں گے. غالباً والد کی برتھ ڈے تھی, وہ برتھ ڈے پر اپنے بیٹے کو لے کر گیا. اربوں خربوں پتی خاندان ہے. یہ سب واقعات بتا رہے ہیں کہ موت کبھی بھی اور کہیں بھی آ سکتی ہے. حضرت سلیمان کے دور کا واقعہ ہے نا. ایک شخص حضرت سلیمان کے پاس بیٹھا تھا, ملک الموت آئے اور اس کو بڑا گھور کے دیکھ رہے تھے. تو جب چلے گئے ملک الموت تو حضرت سلیمان کا وہ دوست تھا, جاننے والا تھا, کہتا حضرت یہ کون تھے جو مجھے بڑا گھور کے دیکھ رہے تھے. کہا یہ ملک الموت تھے, روح قبض کرنے والا فرشتہ آیا تھا. کہا حضرت لگتا ہے میرا ٹائم قریب آنے والا ہے, اتنا گھور کے دیکھ رہے تھے. آپ کی تو ہواؤں پر حکومت ہے, آپ جلدی سے ہوا کو حکم دے مجھے یہاں سے ہندوستان لے جائے. اب غالباً مصر تھا وہ. حضرت سلیمان نے ہوا کو کہا اس بندے کو ہندوستان لے جاؤ, ہند لے جاؤ. تھوڑے دنوں بعد ملک الموت آئے تو حضرت سلیمان نے پوچھا اے ملک الموت, اے روح قبض کرنے والے فرشتے, تھوڑے دنوں پہلے تم آئے تھے, میرا ایک دوست بیٹھا تھا, بڑا تم اسے غور سے دیکھ رہے تھے, ماجرا کیا تھا؟ کہا حضرت میں یہ سوچ رہا تھا, ملک الموت کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ لکھا ہوا ہے کہ تھوڑی دیر بعد اس کی روح ہند میں قبض کرنی ہے, بندہ آپ کے پاس بیٹھا ہے. بات آئی سمجھ؟ اس کو پہنچنا تھا وہاں پر. اس نے خود کہا حضرت سلیمان سے کہ حضور آپ ہوا کو حکم دیں کہ مجھے ہند پہنچایا جائے. وہیں پہنچیں گے میں اور آپ, اللہ کرے مدینے پہنچیں. یا اللہ سخی کے در پر آئے ہیں, ہمیں مدینے کے سوا کہیں موت نہ دینا. جب آخری وقت آ جائے مولا مدینے بلا لینا. سبز گنبد کے جلوے ہوں, آقا کا جلوہ ہو, ایمان اور عافیت پر کلمہ پڑھ کے مدینے میں موت نصیب ہو جائے. خدا کی قسم خوش نصیب ہے جو مدینے میں مرتا ہے. نبی پاک نے فرمایا تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے کہ جو مدینے میں
گزرا زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ لے لو آج، ایک تو ایمان پر مرنا ہے اور برا خاتمہ نہ ہو، گناہوں کے دوران نہیں مرنا ہے۔ اب وہ بندہ سوچے جو شراب پیتا ہے کہ شراب پیتے پیتے مر تو سکتا ہوں نا، جو بدکاری کرتا ہے وہ سوچے بدکاری کرتے کرتے مر تو سکتا ہوں نا، جوا کھیلنے والا سوچے کہ جوا کھیلتے کھیلتے مر سکتا ہوں، چوری کرنے والا سوچے کہ کسی کا گھر لوٹ رہا ہوں، کسی کی جیب کاٹ رہا ہوں، کسی کو پستول دکھا کے موبائل چھین رہا ہوں، اسی وقت مر گیا۔ تو آقا نے فرمایا جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھائے۔ کیا منہ دکھاؤں گا اللہ کو؟ ہے اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے مروں، ماں باپ کو ستاتے ستاتے مر گیا تو کیا ہوا؟ کیا ہوگا سوچو۔ بھائی بہنوں کے ساتھ زیادتی، اپنی بہنوں کی وراثت پر قبضہ کر کے مر گیا تو کیا اللہ کو منہ دکھاؤں گا؟ مرنا ہے یاد رکھنا، مگر بری موت نہیں مرنا ہے۔ اب مجھے بتاؤ تمنا سب کی کیا ہے؟ کہ نماز میں موت آ جائے، سجدے میں موت آ جائے، قرآن پڑھتے پڑھتے موت آ جائے، کلمہ پڑھتے پڑھتے موت آ جائے، مسجد میں موت آ جائے، ہے نا تمنا؟ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سچی اپنے دل سے سچا جواب دینا، بتاؤ کس کا چانس زیادہ ہے اچھی موت کا؟ اس کا کہ جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے، جو بے حیائی کے کام کرتا ہے، جو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر غیبتیں کرتا ہے، فلمیں ڈرامے گانے باجے دیکھتا اور سنتا ہے، جو شراب کی محفلوں میں تاش کی محفلوں میں بیٹھتا ہے، اس کو موت آئے گی تو کیا اس کو سجدے والی قرآن والی تلاوت والی موت آئے گی؟ یا سچ بتاؤ اس کا چانس زیادہ ہے جو 5 وقت با جماعت مسجد میں نماز پڑھتا ہے، روز تلاوت قرآن کرتا ہے، 313 بار کم از کم روزانہ درود پاک پڑھتا ہے، اپنے ماں باپ سے جب ملتا ہے ان کے ہاتھ چومتا ہے، مسلمانوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، کبھی درس میں بیٹھتا ہے، کبھی اجتماع میں جاتا ہے، کبھی مدنی مذاکرے میں جاتا ہے، کبھی مدنی قافلے میں جاتا ہے۔ ارے موت تو سب کو آنی ہے۔ دل سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کس کا چانس زیادہ ہے کہ انشاءاللہ جس کی اچھی موت آئے گی؟ یقیناً اس کی آئے گی جو روزانہ اچھے کام کر رہا ہو۔ میں سچ بتاؤں، عقل مند وہ ہے، وہ کام چھوڑ دو جس حالت میں مرنا نہیں چاہتے، کیونکہ اگر اس حالت میں مر گئے نا تو واقعی مارے جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اچھے کاموں میں لگا دے، نیکی کے کاموں میں لگا دے، ہمارا جینا مرنا نیکی کے کام بن جائیں، ہم کاروبار بھی کریں تو حلال کمائیں، روزگار پہ بھی جائیں اللہ کی رضا والے کام کریں، ادھر بھی دکان پر نماز کا ٹائم ہو تو نماز پڑھیں، بدنگاہی سے ادھر بھی بچیں، موقع ملے تو نیکی کی دعوت دیتے رہے، تاکہ کبھی بھی اگر ملک الموت آ جائیں، کبھی بھی مجھے موت آ جائے تو اچھا کام کرتے کرتے اللہ رسول کی باتیں کرتے کرتے دنیا سے جاؤں۔ کاش یہ بات ہمیں نصیب ہو جائے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اور پھر کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ تو ایک ٹارگٹ یہ لینا ہے کہ برے کام چھوڑ دیں جس حالت میں مرنا نہیں چاہتے، مرنا اچھی حالت میں ہے۔ اور دوسرا ٹارگٹ کیا ہے؟ ایمان سلامت لے کر جانا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کو زندگی میں سلب ایمان کا خوف نہ ہو، یعنی جس کو یہ خوف نہیں ہے نا کہ میرا ایمان چھن سکتا ہے، مرتے وقت اس کا ایمان سلب ہونے کا اندیشہ ہے، ڈر ہے کہ اس کا ایمان سلب کر لیا جائے۔ اے میرے پیارے اسلام بھائیوں، ایمان کی جو ڈاکو ہے نا وہ گھوم رہے ہیں۔ ہاں اس وقت بہت برا حال ہے، بڑی پلاننگ کے ساتھ میرے اور آپ کے ایمان کو چھیننے کے لیے شیطان نے پلان کیا ہوا ہے۔ شیطان بڑا مردود ہے، وہ تھوڑی چاہتا ہے میں اور آپ ایمان لے کر جائیں، وہ چاہتا ہے میں تو جاؤں گا جہنم میں، ان کو بھی ساتھ لے جاؤں۔ تو مذہبی حلیہ اپنا کر کوئی سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی انٹرنیٹ پر بیٹھا ہے، کوئی جناب قرآن کی اپنی تفسیر بیان کر رہا ہے، کوئی حدیثیں بیان کر کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور بھولے بالے مسلمان سب کی باتیں سن رہے ہیں، سب کو فالو کر رہے ہیں، سب کو دیکھ رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا، ایک بات بتاؤ، آپ کو گھر بنانا ہو تو موچی سے بناتے ہیں بلڈر سے بناتے ہیں؟
بلڈر سے بناتے ہیں، موچی کا کام نہیں ہے. چپل بنانے ہوتے تو موچی سے بناتے ہیں. دوائی لینی ہوتی ہے تو موچی سے نہیں لیتے، ڈاکٹر سے لیتے ہیں. جس کام کی ضرورت اس کے ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہو نا. تو میرا دین اتنا مظلوم ہو گیا کہ جو سکھائے اسے سیکھنا شروع کر دو گے. دین بھی سیکھنا ہے تو عاشقان رسول علماء سے سیکھنا ہے، اور دیکھنا ہے کہ ان کے دل میں صحابہ کی محبت ہے کہ نہیں، اولیاء کی محبت ہے کہ نہیں، اہل بیت کی محبت ہے کہ نہیں، رسول پاک کی محبت ہے کہ نہیں، اللہ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں. ارے جو ان ہستیوں سے محبت نہیں کرتا اس کا میں نے کیا کرنا ہے. یہ سب چیزیں آپ نے سیکھنی ہوں گی. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بڑا پرفتن دور ہے. دین کے نام پر ہمارے ایمان پر ڈکیتی ڈالی جا رہی ہے. اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے سمجھا دیا تھا، سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. ارے چور ہی رکھوال بن گئے ہیں. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں. تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. ہمیں اپنے آپ کے اپنے ایمان کو بچا کر، اپنی ایمان کو سلامت لے کر قبر میں جانا ہے. تو ایک تو یہ بات کہ ہمیں علماء کرام سے مربوط رہنا ہے، عاشقان رسول علماء کرام سے. اور آج دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے ہے. سبحان اللہ، صحابہ کی محبت بھی دیتا ہے، اولیاء کرام کی محبت بھی پلاتا ہے، اہل بیت سے بھی پیار کا درس ملتا ہے، عشق رسول کے جام بھی جم بھر بھر کے پلائے جاتے ہیں. کوالیفائڈ سرٹیفائڈ مفتیان کرام، علماء کرام موجود ہیں. ماشاءاللہ مستند کتابیں لکھی جا رہی ہیں. تو جب اتنا کچھ دعوت اسلامی کے پاس موجود ہے تو کیوں نہ ہم اس سے وابستہ ہو کر اپنے ایمان کی حفاظت کریں. ایک اور اہم بات، آخری باتیں تو بہت ساری ہیں مگر ٹائم کافی ہو گیا ہے. ایمان کی حفاظت کے لیے ذرا سنیے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ کس سے دوستی کر رہا ہے. اب غور کیجئے، ہیں ہم جوتا نہیں سلواتے جب تک پتہ نہ چلے موچی کیسا ہے. کپڑے نہیں سلواتے اس درزی سے جب تک پتہ نہ چلے یار درزی ٹھیک ہے، کپڑے صحیح سیتا ہے کہ نہیں. ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے 4 بندوں سے پوچھتے ہیں یار ڈاکٹر ٹھیک ہے کہ نہیں. اور جو تھوڑی دیر بیٹھا اس کو دوست بنا لیا. بلکہ اب تو ڈیجیٹل دوست، فرینڈ ریکویسٹ آئی ایکسپٹ، فرینڈ ریکویسٹ آئی ایکسپٹ. حالانکہ بندہ دوست کے دین پر ہوتا ہے. اب لوگوں سے پوچھو نا یار تم نے اس کو دوست بنایا جو صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے. ہاں بھائی اس کا عقیدہ ہے، میں تو بس صرف دوست ہوں، چائے پیتے رات کو بیٹھتے ہیں. کوئی ہے بھائی وہ اہل بیت کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے اس کا عقیدہ ہوگا دوستی، میں تو بس ایسے ہی کھاتے پیتے ساتھ ہیں. غور کیجئے یہ کدھر جا رہے ہو آپ. بد عقیدہ سے دوستی کرو گے. چلو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کوئی آپ کی ماں کو برا بھلا کہے، آپ کے والد کو برا بھلا کہے، رات کو بیٹھو گے چائے پینے اس کے ساتھ؟ جاؤ گے اس کے گھر پہ، بلاؤ گے اس کو گھر پر؟ نہیں. میری ماں کو برا بھلا کہے میں اس کا گریبان پکڑ لوں، اور مومنین کی ماں کو برا بھلا کہے میں اس سے دوستی کروں؟ میرے والد کو برا بھلا کہے مجھے بالکل نہیں پسند ہے، صحابہ کو برا بھلا کہے مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہمارے خاندان والوں کو برا کہے تو مجھے کوئی میں جان لے لوں اس کی. اولیاء کرام کے بارے میں بکواس کرے جو اللہ کے دوست ہیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. کس سے دوستیاں لگا رہے ہو؟ وہ کیسے میرا دوست ہو سکتا ہے؟ دوست کے دین پر ہوتا ہے. اللہ کرے کہ دوست بنانے سے پہلے ہم چیک کریں کہ اس کا دین ایمان کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے. اور یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اگر وہ اللہ رسول کا نہیں، صحابہ اہل بیت کا نہیں، چاہے میرا رشتہ دار کیوں نہ ہو، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. الحب فی اللہ بل بغض فی اللہ. محبت بھی اللہ کے لیے ہے، اگر دشمنی ہے تو اللہ کے لیے ہے. ذاتی کوئی دشمنی نہیں، ذاتی کوئی محبت نہیں. آخری بات سن لو. امام حسن مجتبیٰ نے ایک بار مولا علی سے سوال کیا، نواسہ رسول ہے نا، کہتے ہیں اے بابا جان کیا آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ کہاں بیٹا تم سے پیار کرتا ہوں. بابا جان آپ حسین سے بھی پیار کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ؟ کہاں میں حسین سے بھی پیار کرتا ہوں. آپ نبی پاک سے بھی پیار کرتے ہیں؟ کہاں آپ کے نانا جان سے بھی پیار کرتا ہوں. آپ اللہ سے بھی پیار کرتے ہیں؟ کہا میں اللہ سے بھی بہت محبت کرتا ہوں. تو چھوٹی عمر میں تھے، کہتے ہیں بابا جان ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایک دل میں اتنی ساری محبتیں جمع کر لی آپ نے؟ امام مولا علی تو پھر مولا علی ہے نا. کیسا جواب. آقا فرماتے میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. کہتے ہیں بیٹا دیکھتے نہیں جب نماز کا وقت ہوتا ہے سب کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں.
محبت تو ایک سے ہی کرتا ہوں، اس کی وجہ سے باقی سب سے محبت کرتا ہوں۔ ہمیں جو صحابہ سے پیار ہے نا وہ اللہ کی وجہ سے ہے، اولیاء سے پیار اللہ کی وجہ سے، اللہ کے پیارے ہیں نا۔ نبی پاک سے پیار کیوں ہے؟ وہ اللہ کے محبوب ہے۔ تو سبحان اللہ، اصل محبت اللہ سے ہے اور اللہ کی رضا کے لیے باقی سب سے محبت ہے۔ سخی عبد الوہاب شاہ ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں، میں کراچی سے چل کر آیا، پتہ نہیں پاکستان کے کس کس حصے سے لوگ یہاں آئے ہیں، ہماری کوئی سے رشتہ داری نہیں ہے، مگر اس لیے پیار ہے کہ یہ اللہ والے ہیں، اللہ ان سے پیار کرتا ہے، یہ اللہ کے دوست ہیں، ہماری محبتیں بھی اللہ کے لیے ہیں، اور ہماری اگر کسی سے دشمنی ہے، دوری ہے، تو وہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ جو اللہ کا دشمن ہے میرا دوست کیسے بن سکتا ہے؟ جو نبیوں کا دشمن ہے وہ میرا رشتہ دار کیسے بن سکتا ہے؟ جو ولیوں اور صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے وہ ہماری محفل میں نہیں آ سکتا۔ جس دن اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کر لو گے پھر کوئی ایمان چھین نہیں سکے گا۔ ہم کہتے ہیں سب سے دوستی، سب کے پاس جانا ہے، سب کے ساتھ کھانا پینا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اپنے کاروبار، اپنی فیملی کے لیے تم مضبوط ہو جاؤ اور اپنے ایمان کے لیے ڈھیلے پڑ جاؤ گے تو پھر ایمان کے ڈاکو گھوم رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا فرمان یاد رکھنا کہ ہمیں صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، انشاءاللہ باقی سارے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ کیا فرمایا میرے رضا نے؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ غیر سے کوئی کام نہیں ہمارا، جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے وہ ہمارا دوست ہے۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اولیاء کرام کا حقیقی فیضان نصیب فرمائے۔ اب سچ بتاؤ، ایک آیت پڑھی ہے اور اس آیت کے تحت کچھ پیغام دیا ہے، ساری آیتیں پڑھ لوں، سارا قرآن پڑھ لوں تو کتنا فیضان ملے گا؟ تو نیت کرتے ہیں روزانہ قرآن پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دعوت اسلامی کو دیکھیں نا کتنا قرآن پھیلا رہی ہے، بڑوں کے مدرسے الگ ہیں، بچوں کے مدرسے الگ ہیں، فری آف چارج آپ کو قرآن پڑھایا جا رہا ہے، بہنوں کے لیے قرآن پاک پڑھانے کا نظام الگ ہے۔ تو آپ آئیے قرآن پاک پڑھیے۔ اور میں نے جو شروع میں بات کی تھی کہ ہر ولی نے سفر کیا، ایسا سفر کیا کہ واپس ہی نہیں جا سکے، تو آج آؤ سخی عبد الوہاب شاہ کے قدموں میں نیت کر لے کہ انشاءاللہ اب جو حیدرآباد سے کب قافلے روانہ ہو رہے ہیں؟ 15 نومبر سے انشاءاللہ 1 ماہ 12 دن 3 دن کے قافلے پورے پاکستان میں یہ ماہ مدنی قافلہ منایا جا رہا ہے۔ آج اولیاء کرام کے چاہنے والے سارے نیت کریں مدنی قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اے ڈوبتوں کو بچانے والے، بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا، اے اللہ تیرے گناہگار بندے تیرے دربار میں حاضر ہیں، یہ نہ دیکھ ہم کتنے برے ہیں، یہ دیکھ کس کے قدموں میں بیٹھے ہیں۔ اولاد غوث اعظم سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی کا واسطہ، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، بیوی بچوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سے محبت کرنے والوں کی بخشش فرما۔ اے اللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما دے۔ اے کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔
اے پروردگار تیرے خزانوں میں کمی نہیں. آج جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو سب کے نام بھی جانتا ہے, کام بھی جانتا ہے, بڑی امیدیں لیے آئے ہیں اور اس کا موقع ہے. اے اللہ تیری رحمتیں نازل ہو رہی ہوں گی. جتنے بیمار آئے ہیں, بیمار گھر چھوڑ آئے ہیں, اے شفا دینے والے ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا فرما. بالخصوص مولا ہم سب کے دلوں کی دھڑکن, اے اللہ ہم سب کے محسن قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد دے دے. جو بیٹوں کے تمنائی ہیں ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانے والا بیٹا عطا کر دے. اے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کا نور بنا دے. اے اللہ جو قرضوں کے بوجھ تلے دب گئے ہیں انہیں قرضوں سے خلاصی عطا کر دے. جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں امن و سکون عطا کر دے. اے اللہ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں اچھے اور نیک رشتے عطا فرما. اے اللہ جو روزی روزگار کاروبار کے مسائل کا شکار ہے اے کریم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما. اے اللہ جس کی کوئی رقم یا کوئی چیز کسی نے دبا لی ہے, حق نہیں لوٹا رہا ہے, سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی کا واسطہ سب کا حق خیر سے سب کو لوٹانے کی توفیق عطا فرما. اے کریم مولا ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا, بد نظروں کی بد نظری سے بچا, شیطان کے شر سے بچا, جادو ٹونے آسیب سے بچا, زمینی آسمانی بلاؤں سے بچا, زلزلوں طوفانوں وائرسوں سے بچا. اے اللہ ہمیں زوال نعمت سے بچا. اے اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرما, ہماری جان مال عزت آبرو آل اور اولاد دین اور ایمان کی حفاظت فرما. اے رب کریم تیرے دربار میں التجا ہے فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما. اے اللہ ہمارے پاکستان کو خوشحالی اور ترقیاں عطا فرما, عالم اسلام کا بول بالا فرما, دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما. سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی کے مزار کی جو انتظامیہ ہے اے اللہ جو ہم سے اتنی محبت کر کے ہمیں اجتماع کا موقع دیتے ہیں, اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ان سے اور اخلاص کے ساتھ سنتوں کی اور نیکیوں کی خدمت لے لے. اے اللہ ان کی عزتوں میں اضافہ فرما. اے کریم ہم جو مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا فرما, جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما. اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ